सुल्तान होल्डिंग्स की बिल्डिंग अपनी पूरी तमकीनियत से खड़ी इमारत थी। नरम धूप छन से उसके ऊपर गिर रही थी। वो मगरूर उठी हुई इमारत थी। उमर ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की। अब उसका रुख शम्स के ऑफिस की तरफ था। किसी ने उसको रोका नहीं। शायद उसका दाखला अब ममनू नहीं था। वो रिसेप्शनिस्ट के डेस्क तक आया। डेस्क के पार खड़ी लड़की का उसे देखकर होश हुआ। उमर उसे देखकर मुस्कुराया। दोनों बाजू डेस्क पे रखे वो उसकी तरफ झुका। आप आपको क्या चाहिए सर? उससे आखिर में सर का इजाफा किया। ज्यादा कुछ नहीं, बस मुस्कुराओ। मैं तुम्हारा होने वाला बॉस हूँ। वो लड़की डरा डरा सा मुस्कुराई। खुलकर मुस्कुराओ। उससे बाँछें पूरी खोल दी लेकिन साफ मालूम होता था कि वो झूठी हंसी है। उमर सख्त बदमजा हुआ, फिर भी उससे हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, अब इधर देखो, जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे मुस्कुराओ। लड़की रोने वाली हो गई लेकिन फिर भी नजर उठाकर उसको देखा। उमर खुलकर मुस्कुराया। दोनों गालों के खड़े वाजिया हुए। लड़की ने टुपटुपाई आंखों से उसको देखा, फिर उसी की तरह बाँछें खोल दी। उसकी नम आंखों के साथ खोखली हंसी हंसती हुई इंतहाई बुरी लग रही थी। उमर बदमजा होकर लाहौल पड़ता आगे बढ़ गया। आने दो मुझे यहाँ, इसको तो पक्का फायर करूंगा। वो फैसला करके आगे बढ़ गया। वो लिफ्ट के जरिए ऊपरी मंजिल पे आया। शम्स के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो ऑफिस में किसी वर्कर पे चीख रहे थे। उमर को देख कर ठटके। मुझे इजाजत लेने की आदत नहीं है। उससे कंधे उचकाकर ऐलान किया। शम्स खिलाफ तवक्का कुछ नहीं बोले। उन्हें ये ज़हीन आंखें, ये रोशन पेशानी पसंद थी। शम्स से वर्कर को जाने का इशारा किया। अलबत्ता उमर से अब भी कुछ नहीं कहा। वो आया, कुर्सी खींच कर बैठा। उसके दिल में कोई उसे ज़ोर से जकड़ रहा था। ये उसके जज साहब की जगह थी। उससे दिल को हल्की थपकी दी, तसल्ली दी। शम्स घूम कर आए, तमकनियत से अपनी कुर्सी पर बरचमान हुए। मैं आपसे अपने मामला दुरुस्त करने आया हूँ, मर्दों की तरह बात करने आया हूँ। अगर आप भी मुझसे मर्दों की तरह बात करना चाहते हैं तो मैं यहाँ रुकूंगा, वरना जिस तरह आया था उसी तरह चला जाऊंगा। उसका लहजा संजीदा था, प्रोफेशनल सा। शम्स आगे को हुए और कहो कहकर उसकी हौसला फसाई की। शम्स साहब, मैं जानता हूँ हसन को थाने भिजवाने के पीछे आप थे। शम्स ने कुछ कहना चाहा लेकिन उमर को देखकर खामोश हो गया। उससे बोलना जारी रखा। ना आप इनकार करेंगे ना इकरार, क्योंकि सच से हम दोनों वाकिफ हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपने सही किया, लेकिन मेरी वजह से वो बच्चा इन मामलात में घसीटा जाए ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। शम्स की आंखों में अजनबा उभरा। वो उसे सही कह रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उनको सही कहा था। तुमने मेरे बेटे को थाने भिजवा दिया। हमारे शेयर्स किस बुरी तरह गिरे हैं कोई अंदाजा है? उसके बाद जाहिर है मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना था, तुम्हें ये बताने के लिए कि इस सारे किस्से के पीछे मैं तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ हूँ। उमर ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, उसे थाने मैंने भिजवाया था, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया था? क्यों? बस यही बस यही पूछा था उन्होंने। वो मेरी बीवी की बात कर रहा था। वो उसके बारे में गलत बात कर रहा था। उसने एक मजमे में मेरी बीवी को गाली दी, हाथ उठाने की कोशिश की, और फिर आखिर में उससे मुझसे कहा कि मैं उसे तलाक दे दूं। क्या इन सब के बाद उसको एक सबक देना मेरा हक नहीं था? क्या ये मेरा फर्ज नहीं था कि मैं खुद को एक गैरतमंद मर्द साबित करूं? मैंने बस वही किया शम्स साहब। मैंने अपनी इज्जतदार बीवी की इज्जत रखी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक गैरतमंद इंसान हैं। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मेरे ससुर होने की हैसियत से मुझे सजा दे सकते हैं। वो ठहर ठहर कर कह रहा था, बल्कि कह क्या रहा था, वो अपने अंदाज से उसे शहर में जकड़ रहा था। शम्स सहरसदा से उसको सुन रहे थे। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ शम्स साहब। हसन मेरी बीवी का भाई है। वो डिस्टर्ब है तो मेरी बीवी डिस्टर्ब है, और मेरी बीवी के डिस्टर्ब होने से सारा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आज आपसे अपने सारे इख्तलाफात ख़त्म करने आया हूँ। वो संजीदा सा होकर बैठा, कोई और ह्यूमर लग रहा था। मामला फहम, सहीन, गैरतमंद। शम्स मुतासिर हुए बगैर न रह सके। ठीक है, मैं पिछली तमाम बातें भूलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुमने हाले से भागकर शादी नहीं की, ना कोई अगवा का किस्सा रहा है। मेरे बेटे की बातों पे मत जाओ, वो अपनी माँ पे गया है। तुम मुझसे बात करो और मैं तुमसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों एक जैसे हैं। उमर मुस्कुराया। उसी वक्त शम्स से कॉल पे 2 कॉफ़ी लाने को कहा। शम्स उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको लगता था वो उनकी भतीजी के साथ उनकी इज्जत खराब करने में पेश पेश रहा है।
لیکن جب حقیقت واضح ہو گئی اور وہ خود بات کرنے اور تعلقات بہتر کرنے آیا تھا، ایسے شاندار آدمی کو اپنی دمادی میں لینے میں کیا قباحت تھی؟ بلکہ یہ ذہین آنکھوں والا مرد اعزاز تھا۔ ان دونوں کو اسی خوشگوار ماحول میں چھوڑ کر ہم ذرا کہانی کے دوسرے سرے کی جانب جاتے ہیں۔ فروہ سلطان گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پرجمان نقشق سے تیار کہیں جا رہی تھیں۔ ان کی منزل شاید کسی کو ڈرانا تھا یا پھر کسی کے ڈر کو ابھارنا تھا، لیکن اس سے غلط عورت چن لی تھی۔ کائی سبز ڈیزائنر ڈریس پہ ملبوس، پورے بالوں کو اسٹریٹ کر کے شانوں پہ ڈالے، آنکھوں اور چہرے پہ میک اپ کی کئی تہیں لگائے، وہ بوڑھی فتنہ کہیں جانے کو تیار تھی۔ وہ جس سے ملنے جا رہی تھی اس کی ڈانس میں وہ عورت ایک بار پہلے بھی اس سے مل چکی تھی۔ فروہ نے موبائل پہ چلتی انگلیاں روک دیں۔ ابھی منزل میں کافی وقت تھا، کیوں نہ پرانی ملاقات کو تازہ کیا جائے۔ نفیسہ حیات عمر کو اپنے گھر لے آئی تھیں۔ اس کی اس دن کی بگڑی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ 4 دنوں میں ہی ان کو اس بچے سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن اگر وہ اس بچے کو ساتھ رکھ لیتی تو شاید ان میں اور اس بچے کو کچرے کی نثر کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انہوں نے اپنی گاڑی سلطان منزل کے باہر روکی، پھر ایک نظر اگلی سیٹ پہ آرام دہ بستر میں سوئے عمر کو دیکھا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ نے ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ 4 دن، ان 4 دنوں میں وہ ان کے لیے سانس لینے جتنا ضروری ہو چکا تھا۔ ان کی راتیں جاگتے ہوئے گزرنے لگی تھیں اور دن اس بچے کی دیکھ بھال میں۔ وہ چند لمحہ اس بچے کو دیکھتی رہیں، پھر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ روتا نہیں تھا، راتوں میں بھی بس جاگتا رہتا تھا، لیکن روتا نہیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ نہ جانے کہاں سے آ کر چند آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ وہ نہیں جانتی تھیں وہ کیوں رو رہی تھیں، لیکن بس وہ اس بچے سے دور نہیں جانا چاہتی تھیں۔ کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھیں۔ وہ اس کو سینے سے لگائے اپنی گاڑی سے باہر آئیں۔ اسی پل کوئی عجلت میں سلطان منزل کے شاہانہ دروازے سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے کھڑی سیاہ آنکھوں والی عورت کو دیکھ کر سامنے سے آتی فروہ ٹھٹک سی گئی۔ اسے حیرت اس عورت کے یہاں ہونے پہ نہیں تھی، اسے حیرت اس بچے کے یہاں ہونے پہ تھی۔ چند پل وہ اسی طرح ساکت و جامد کھڑی رہیں۔ میں نگین وہاج سے ملنا چاہتی ہوں، کیا مل سکتی ہوں؟ سامنے کھڑی باوقار عورت پوچھ رہی تھی۔ فروہ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں جمع تفریق کی تھی، پھر اپنے سفید پردے چہرے کو بامشکل نارمل رکھا، گردن اکڑا لی۔ میں ہی ہوں نگین وہاج، تمہیں کیا کام ہے؟ نفیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا، پھر 2 قدم آگے آئیں۔ اگر تم نگین وہاج ہو تو میں پھر لیڈی ریانا ہوں۔ فروہ نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ میرا وقت برباد نہ کرو اور مجھے نگین وہاج سے ملنے دو۔ کسی کا بچہ اس سے الگ ہے، کیا یہ کوئی صحیح بات ہے؟ وہ اس بچے کی ماں ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس پہ؟ فروہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں بتاؤں کیا گزر رہی ہے اس عورت پہ؟ اس کی آنکھیں زرد تھیں۔ نفیسہ نے ایک ہاتھ سے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ فروہ نے اس کا پہلو میں گرا ہاتھ پکڑا اور اسے ذرا پیچھے لے گئی۔ یہاں سے یہ محل نما گھر واضح نظر آ رہا تھا۔ دوسری منزل کی بیلکونی سے ایک منظر نظر آتا تھا۔ صوفے پہ بیٹھا ایک خوشحال کپل، عورت کے ہاتھ میں ایک بچی تھی اور مرد اسے پچکار رہا تھا۔ نفیسہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی، یقیناً یہ عورت نگین وہاج تھی۔ دیکھو ان دونوں کو، کتنے خوش ہیں۔ یہ بچہ ان دونوں کا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے ان کو اس بچے کی کوئی ضرورت ہے؟ نفیسہ بھی اوپر دیکھ رہی تھی۔ یک ٹک بنا پلک جھپکے فروہ بولے گئی، تم یہاں نگین سے ملو گی، یہ بچہ اسے تھما دو گی، شاید وہ تمہاری بات کا یقین کر بھی لے اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لے۔ لیکن تم سوچو بیوی، میں اس بچے کا کیا کروں گی؟ جب میں اسے اتنے بڑے ہسپتال سے کچرے کے ڈھیر تک پہنچا سکتی ہوں تو رات کے وقت اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کر اس کا گلا گھونٹ دینا کیا میرے لیے مشکل ہے؟ یکدم نفیسہ نے بچے کو سینے میں بھینچ لیا۔ یہ بچہ اور اس کا بخت میں نے لکھا ہے، اس کے بخت میں نے در پر دری لکھی ہے۔ تم چاہے اسے یہاں چھوڑ کر چلی جاؤ، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ اسے لے کر چلی جاؤ یہاں سے۔ فروہ نے نخوت سے ہاتھ جلایا۔ نفیسہ نے اب کے بیلکونی سے نظریں موڑ لیں، اس سے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فروہ کو دیکھا۔ میں اس بچے کو لے جا رہی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم سے خوفزدہ ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں ایک دن تمہیں دکھاؤں گی کہ اس بچے کا بخت پہلے دن سے تخت تھا۔ یہ کچرے سے میرے پاس آیا ہے، یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ تم کہتی ہو تم اسے مارو گی، میں تم سے کہتی ہوں دعا کرنا یہ مر جائے، اگر یہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا۔
وہ کہہ کر مڑ گئی۔ عمر کو ہانوس سینے سے لگا رکھا تھا، البتہ اب سینے پہ دھرا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اس کا تھا، یہ اس کا عمر تھا۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آسمان کو دیکھا، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اس تحفے کے لیے ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی اللہ، اسے زیر لب کہا۔ پھر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دفعتاً اسے اپنے عقب سے ایک آواز آئی، تم کیا کام کرتی ہو؟ پروا کی چپتی ہوئی حقارت زدہ آواز۔ نفیسہ نہیں مڑی۔ میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں، میں عمر کو بھی قرآن پڑھاؤں گی، اسے مڑے بغیر کہا۔ پروا کی گردن مسیح اکڑ گئی۔ ایک قرآن پڑھانے والی کسی بچے کو کیا پرتعیش زندگی دے گی؟ اس سے کروفر سے سر جھٹکا اور اندر چلی گئی۔ واپس حال میں آؤ تو فروا کی گاڑی اب حیدرآباد کی حدود میں داخل ہونے لگی تھی۔ وہ ایک نئی ملاقات کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے کہا نا، اس سے غلط عورت چن لی تھی۔ شمس سلطان کے آفس کا ماحول خوشگوار سا تھا۔ عمر اور شمس کے آگے کافی کے مگ رکھے تھے اور اب تک وہ کئی کاروباری مسائل پہ گفتگو کر چکے تھے۔ شمس کو اس کی ہر بات قابل غور اور ہر مشورہ مفید لگا تھا، اور بزنس مین کبھی بھی اچھے مشورے دینے والے کو جانے نہیں دیتے۔ تم کہاں پولیس میں ہوار ہونے چلے گئے یار؟ تمہیں تو کاروبار کرنا چاہیے تھا، کہیں سے نہیں لگتا تم کوئی ASP ہو۔ شمس ہنس کر بولے تھے۔ عمر مسکرایا۔ پولیس مجھے پسند ہے، کاروبار میں سوچ بچار سے کام لینا ہوتا ہے اور پولیس میں ہاتھوں سے کام لینا ہے، مجھے یہی پسند ہے۔ اور رہی بات کاروبار کی، سوچ سمجھ کی، تو میں نے بزنس مینجمنٹ پڑھ رکھا ہے، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، ملٹی ٹیلنٹڈ شمس نے کافی کا خون بھرتے اسبات میں سر ہلایا۔ ابھی تو تم سسپینڈڈ ہو نا، تم مجھے کیوں جوائن نہیں کر لیتے؟ یہ کمپنی، یہ پاور، ان سب میں پولیس کی جاب سے زیادہ اسکوپ ہے۔ شمس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ ان ذہین آنکھوں اور اس چلتے دماغ کو وہ اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عمر نے باغور ان کا چہرہ دیکھا۔ میں یہاں معاملات درست کرنے آیا ہوں، جاب لینے نہیں۔ اگر آپ کو جاب آفر کرنی ہے تو میرے گھر آنا ہوگا۔ اس سے کہتے ہوئے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ شمس کھل کر مسکرائے، دل پہ لدا بوجھ ہٹا۔ وہ گھر بلا رہا تھا، مطلب انکار نہیں کرے گا۔ میں ضرور آؤں گا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیوی سے بھی معاملات درست کر لوں گا۔ آخر کو اب اس کے باپ کی جگہ ہوں میں۔ عمر نے محض سر ہلایا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، لیکن آنکھیں سرد سے سرد تر ہوتی جا رہی تھیں۔ کل ملیں گے شمس صاحب۔ اب بس وہ بہت برداشت کر چکا تھا۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دائیں جانب لگی دیوار کی LCD پہ بغیر آواز کے کوئی نیوز چل رہی تھی، لیکن چلتے ہوئے مناظر کی بھی اپنی ہی ایک آواز ہوا کرتی ہے۔ عمر نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا، پھر نیچے چلتی خبروں کی پٹی پہ نگاہ دوڑائی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ، جو کہ جسٹس معراج قتل کیس میں ملوث سے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کل رات تھانے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث انہوں نے دم توڑ دیا۔ شمس سے سفید پردے چہرے کے ساتھ وہ خبر دیکھی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے آ گئے۔ آفس کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ عمر بے تاثر نگاہوں سے ٹی وی کو تکتا رہا۔ اس کے ذہن میں اب بھی کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ۔ اس کے دل کو نہ سکون ملا تھا، نہ کہیں دور اس کی روح کو قرار ملا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ سب مر جائیں تب بھی وہ جج صاحب کو واپس نہیں لا سکے گا، اور اگر رہنا ان کے بغیر ہی تھا، پھر کسی انتقام پہ کون سی خوشی، کسی بدلے پہ کون سا سکون۔ آفس کی دیواروں نے اس کے جامد وجود کو دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ کون کمبخت عمر حیات کو اداس دیکھنا چاہے گا؟ گاڑی ایک چھوٹے سے محلے میں آ کر رکی۔ یہ محلہ نسبتاً صاف ستھرا تھا۔ گلی میں کھیلتے بچے اور گھروں سے آتی عورتوں کی آوازیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا محلہ ہے جہاں گھروں کی دیواریں ساتھ والے گھروں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ فروا نزاکت سے باہر آئی، آنکھوں پہ لگا سیاہ چشمہ اور کوہنی پہ ٹنگا برینڈڈ بیگ، سبز ہائی ہیلز کو جما جما کر چلتی وہ ایک گھر کے دروازے کے باہر آ کر رکی۔ یہ گھر باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ پکا 2 منزلہ مکان، تازہ رنگ اور روغن، مضبوط صاف ستھری دیواریں۔ گھر کے اندر شاید کوئی اونچا لمبا درخت بھی تھا جس کی شاخیں دروازے کے باہر سے جھانکتی نظر آتی تھیں۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا۔ اس کے ہاتھ میں پوچھا تھا، شاید وہ ملازمہ تھی اور صفائی کر رہی تھی۔
نوارد کو آنے کا راستہ دے کر وہ ہٹ گئی اور اپنی مالکن کو آواز دینے لگی۔ فروا آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اندر آئی۔ گھر کے اندر چپس کا فرش بچھا تھا۔ اس گھر میں اگر کسی شے کی بہتات تھی تو وہ پودے تھے۔ دیواروں کے ساتھ گملے میں رکھے پودے، لان میں رکھے پودے، کیاریوں میں سجے پودے۔ بلا شبہ یہ سبز پودے اور پھول آنے والوں کی آنکھوں کو راحت دیتے تھے۔ چھوٹا 2 منزلہ گھر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ لانگ ٹائم فروا سلطان، آواز پہ وہ مڑی۔ اس کے عقب میں وہ عورت کھڑی تھی، سنجیدہ معتبر سی عورت۔ اس کی سیاہ آنکھیں آج بھی اسی طرح چمک رہی تھیں۔ چہرہ بوڑھا ہو گیا تھا، بال کنپٹی سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں باوقار سی لگ رہی تھی۔ لانگ ٹائم نفیسہ حیات، وہ مسکرائی، پھر 2 قدم آگے آئی۔ تم مجھے پہچانتی تو ہو نا؟ فروا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نگین وہاج ہو، ہے نا؟ اور تم لیڈی ریحانہ؟ اس سے جملہ مکمل کیا تو دونوں ہلکا سانس دیں۔ تم نے کہا تھا تم بچوں کو قرآن پڑھاتی ہو، لیکن تمہارے گھر کو دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگتا ہے، وہ اعتراف میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بیرسٹر تھی اور اب ایک لاء کالج میں وائس پرنسپل، نفیسہ نے جواب دیا۔ فروا مڑی، تیز نظروں سے اس کو گھورا۔ میں بس تم سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، صرف ایک۔ عمر کون ہے؟ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ عمر وہ بچہ ہے جسے تم نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکوا دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا دعا کرنا وہ مر جائے، اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن لگتا ہے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، یا پھر عمر کے لیے میری کی گئی دعائیں زیادہ پر اثر تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھ رہی تھیں۔ فروا کے رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، دل کو جیسے کسی نے زور سے پکڑ کر دبایا ہو۔ اسے اپنے آس پاس پین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تم باز نہیں آئی نا؟ فروا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو بالآخر تم نے اس بچے کو ہماری زندگیوں میں شامل کر ہی دیا نفیسہ۔ کیا تم ہماری پہلی ملاقات بھول گئی ہو؟ آج میں ہماری دوسری ملاقات میں بھی تمہیں وہی کہوں گی جو اس دن کہا تھا، اسے ہماری زندگی سے نکال لو نفیسہ حیات۔ نفیسہ پرسکون سے ان کو دیکھتی رہیں۔ تم غلط ہو فروا، یہ ہماری دوسری نہیں تیسری ملاقات ہے، لیکن فرق بس یہ ہے کہ اس ملاقات میں تم ناقاہت زدہ اور بیمار تھی، تمہیں یاد نہیں ہوگا، ہے نا؟ فروا اجنبی سے اس کو دیکھتی رہیں۔ چلو میں تمہیں کہانی سناتی ہوں، وہ مزے سے کہتی آگے آئیں۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے بیٹے کو اسلام آباد لے کر گئی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میں اسے ہسپتال لے گئی اور وہاں جا کر پتہ ہے میں نے کیا دیکھا؟ وہ آنکھوں میں حیرانی سموئے اسے دیکھنے لگی۔ فروا کے چہرے پہ اب بھی نہ سمجھی تھی۔ وہاں مجھے تم دکھی، تمہارے ہاتھوں میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی پیاری معصوم بچی۔ فروا کا چہرہ سفید پڑا، وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ تمہارا شوہر تم سے وہ بچی چھین رہا تھا، تم رو رہی تھی، اس کی منت کر رہی تھی، تم بیمار اور سرد تھیں، چونکہ تم لوگ ہسپتال کے عقبی حصے میں تھے، سو کوئی اور تمہارا جھگڑا نہیں دیکھ سکا۔ تم روتی چیختی رہی، لیکن تمہارے شوہر نے اس بچی کو تمہارے ہاتھ سے چھین کر کوڑے کے بڑے سے ڈرم میں پھینک دیا۔ رات کا وقت تھا، ڈاکٹرز کی ایک فوج کھڑی تھی، جسے نہ جانے کتنے پیسے کھلا کر تم لوگوں نے یہ گناہ سرزد کروایا۔ فروا لڑکھڑانے لگی۔ نفیسہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو زور سے دبوچا، سرخ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ فروا کو دیکھ کے لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گی۔ تم نے اپنی بیٹی کو مرنے دیا کیونکہ وہ صرف تمہاری بیٹی تھی۔ فروا کے آنسو بہنے لگے، اولاد کا غم ایک بار پھر جان کو آنے لگا۔ وہ اس جاپانی بزنس مین کی بیٹی تھی، اس کے نقوش بڑی حد تک اپنے باپ سے ملتے تھے، لیکن وہ تمہاری بیٹی بھی تو تھی نا، تم نے اپنی بیٹی کو مار دیا فروا۔ نفیسہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ بے دم سی ہو کر نیچے گری، اس کا چہرہ یکدم بھوڑا لگنے لگا تھا، اس کی رنگت نچڑنے لگی تھی، سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ تم اپنی بیٹی کو مارو، شوہر کو مارو یا بیٹے کو، لیکن اگر تم نے میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو خدا کی قسم میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ میرے بیٹے کے نام میں 2 بار زندگی آتا ہے، اگر تم نے اس کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سارے خاندان کے حصے میں موت لکھوں گی۔ وہ اس کے سر پہ کھڑی ہررا رہی تھیں۔ فروا مرے مرے انداز سے واپس اٹھی، اس کی آنکھیں نیم مردہ تھیں، زبان گنگ۔ سیاہ اعمالوں کا افشاں ہونا ہر بار پہلے دن جیسے ذلت دیتا ہے، انسان کبھی بھی اپنے سیاہ اعمالوں کے ساتھ یوزٹو نہیں ہوتا۔
तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? फरवा को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। आंखें अब भी मुर्दा थीं, गर्दन उठाने की सक्कत उसमें रही ही नहीं थी। नफीसा मुस्कुराई, दिल खोलकर मुस्कुराई। यकीन? तुम्हारा चेहरा दिलाएगा। खुद को देखो फरवा, अपना चेहरा देखो और फिर बताओ, क्या ये झूठ है? और अगर झूठ है तो मुझे झुठलाओ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैं बस ये बात तुम्हारे बेटे को बताऊँगी और मुझे यकीन है कि वो इतना गैरतमंद ज़रूर होगा कि तुम्हें धक्के मारकर अपने घर से निकाल दे या फिर शायद खुद को मार दे, किसी को क्या पता। उन्होंने कंधे उचकाए। मैं अंदर जा रही हूँ और जब वापस आऊँ तो मुझे नजर मत आना, वरना सफ़ीर सुल्तान का नंबर है मेरे पास। वो बोलकर अंदर की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़ी फरवा से अपनी टांगों पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। वो सिल्लत के बेलचे से जख्मी चेहरा लिए वापस मुड़ गई। क्या अब तुम्हें यकीन आया कि उससे गलत औरत चुन ली थी? अस्पताल की सफ़ेद राहदारियां हब्स के पास नमसीन थीं। जून के आखिरी अयाम थे। गर्म हवा के थपेड़े जिस्म को झुलसा देते थे। वो हल्के जामनी रंग के लॉन के सूट में मलबूस थी। भूरे बालों की ढीली चुटियां बांध रखी थी, जिससे चंद लटें निकलकर चेहरे पे झूल रही थीं। उसकी स्याह आंखें संजीदा थीं। अस्पताल के कमरे के बाहर दो गार्ड्स खड़े थे। हाले ने बस एक नज़र उनको देखा। वो दोनों ताबेदारी से रास्ता देने लगे। वो हारून के गार्ड्स थे। हाले को रास्ता ना देकर मरना था क्या? वो प्राइवेट रूम का पुरताइश दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे कोई 5 स्टार होटल का कमरा हो। वो सामने ही था, अस्पताल की वर्दी में बेड पे लेटा हुआ। उसके चेहरे पे नील थे, आंखों के करीब एक जख्म भी था। बाकी का जिस्म जहाँ जहाँ से नजर आ रहा था बस सफ़ेद पट्टियों में कैद था। वो कदम कदम चलती आगे आई, उसके बेड पे उसके पैरों के करीब बैठ गई। हारून को इस हालत में देखना दिल चीर देता था। वो शायद दवाओं के ज़ेरे असर सो रहा था। उसकी सांवली रंगत सर्द पड़ गई थी, सुरमाई आंखें बंद थीं। बाल जो हमेशा सलीके से जमे रहते थे, आज वो ज़रा ज़रा उसे नजर आ रहे थे। बाकी सारा सर पट्टियों से जकड़ा हुआ था। तुमने कहा था सारी दुनिया भी अगर मुझे छोड़ दे तो तुम वो वाहिद इंसान होगे जो मेरे साथ रहोगे। उससे हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सारी दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। गला खुश्क। तुम कहते हो मैं टॉक्सिक हूँ, सही कहते हो, मैं हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं तुम्हारे मामले में ही टॉक्सिक क्यों हूँ? वो गर्दन झुकाए हारून के पैरों पे नसें जमाए कह रही थी। तुम 10 साल के थे जब रुस्तम मर गया। वो तुम्हारा गार्जियन था, तुम्हारा प्रोटेक्टर था। वो चला गया तो तुम अकेले हो गए। मुझे कहा गया हारून के साथ रहो। मामू, अम्मा, बाबा सबने कहा हारून के साथ रहो, उसकी दोस्त बनो, उसकी गार्जियन बनो। हलक में आंसू का गोला अटकने लगा। वो बस हल्की आवाज में बोलती रही। शायद वो सुन रहा था, शायद नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। किसी ने नहीं पूछा मैं तुम्हारी गार्जियन बनना चाहती हूँ या नहीं। किसी ने नहीं पूछा मैं तुम्हारी प्रोटेक्टर बनना चाहती हूँ या नहीं। तुम बस एक अनचाहा बोझ थे जो मेरी पीठ पे लाद दिया गया, लेकिन मैंने शिकायत नहीं की। मैं सुल्तान हूँ, भरम रखने तब भी आते थे। वो हल्का सा हंसी। बस मंजर में बस मशीनों की आवाज़ आती थी। मुझसे कहा गया मैं तुम्हारे लिए फैसले लिया करूं। मैंने लिए हारी। वो बेबसी से बोली। मैंने अपना बेस्ट दिया। जहाँ मैंने तुम्हारे लिए सही फैसले किए वहीं कुछ गलत भी किए। मेरा कसूर नहीं। मैं कम उम्र थी, या फिर मेरे हिसाब से वही फैसले सही थे। 12 साल की उम्र में मैंने उस बच्चे का सर इसलिए नहीं फाड़ा था क्योंकि उससे मेरी कॉपी चोरी की थी। मैंने उसका सर इसलिए फाड़ा था क्योंकि मैंने उसको तुम्हें बुली करते देखा था। मैंने तुम्हें स्कूल के वॉशरूम में रोते हुए देखा था। अब के आंसू बहने लगे। सच शुक्र कि हारून सो रहा था, वरना इस वक्त वो दोनों रो रहे होते। मैं उस मैडम के घर के बाहर हॉर्न इसलिए नहीं बजाती रही क्योंकि उन्होंने मुझे जाना था। मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानती थी उनकी बेटी नेहा तुम्हें हरासा करती है। वो मेरे फैसले थे हारून, जो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लिए थे। पापा उस मैडम की बेटी के बारे में जान गए थे, तभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। सबको लगा मैं हारून की गार्जियन हूँ, जैसे चाहूँ वैसे लूँ, जैसे चाहूँ उसे ट्रीट करूँ। वो मेरे बड़े थे, लेकिन उन्होंने मेरी असलाह नहीं की। तुम्हारे लिए मुझे खड़ा किया गया। दूसरों की टांगें ज़्यादा देर तक आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकी। मैं थक गई।
اسے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے تمہارے لیے فیصلے لیتے ہوئے تھک گئی، لیکن میں اس بوجھ کو اتار نہیں سکتی تھی کیونکہ میں سلطان تھی۔ وہ روتے ہوئے تلخی سے ہنسی۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ برا ہوتا کیا؟ میں تم پہ حکم صادر کرنے لگی، تمہیں کنٹرول کرنے لگی، کیونکہ مجھے یہ صحیح لگتا تھا، کیونکہ مجھے بتایا کیا یہی صحیح ہے، کیونکہ کبھی کوئی میری اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی حالے کو نہ کہا ہی نہیں۔ میں گارجین بنتے بنتے ٹاکسک بن گئی، لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ بوجھ بنی دوستی دل کی دوستی بن گئی۔ تم، ہمارا تعلق سب ضروری ہو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ ہارون کے ساکت ہوئے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تو وہ جاگ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہاری، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس میں حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے ہارون۔ میں نے غلط فیصلے لیے ہاری، میں نے صحیح فیصلے بھی لیے۔ میں نے اپنی عقل، اپنی عمر کے حساب سے ہر طرح کے فیصلے لیے۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میں نے کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہا، میں کبھی بھی ٹاکسک نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ پوری طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہارون مر گیا، مجھے لگا ساری دنیا مر گئی۔ اچھا، یہ بکواس کی اس نے؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ ذرا پوچھوں تو اس سے میری تتلی والی پینٹنگ اس کا باپ پوری کرے گا؟ حالے نم آنکھوں سے ہنسی، کھلکھلا کر دل سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ تم جاگ رہے تھے نا بدتمیز؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ درد بہت ہے، سونے کہاں دیتا ہے؟ وہ آرام سے بولا۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا، وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں ہے۔ کیا زیادہ درد ہے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہیں، بس کمر اٹھنے نہیں دیتی، سر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، بازو الگ ٹوٹا ہوا ہے، صحیح کھیل گئی فروا چڑیل۔ وہ بڑبڑایا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لینے کو؟ عمر نے بتایا مجھے کہ تم نے اس کے سر پہ بندوق رکھ دی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ مزے سے بولی۔ وہ دونوں نارملی بات کر رہے تھے۔ ایک سچی اور کھری دوستی میں ناراضگی کے بعد اگر صلح ہو جائے تو فارمیلٹیز کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پچھلی باتیں خود بخود ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں، دل میں نئی جگہیں اور نئی برداشت پیدا ہو جاتی ہے، قربانی اور احسار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دوستی سچی اور کھری ہو۔ ویسے تمہیں ذرا رحم نہیں آیا اس میڈم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بیچاری ایک ہی لڑکی تھی جو میرے پیچھے آیا کرتی تھی، ورنہ تمہارے خوف سے تو کوئی لڑکی مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پوری کھولے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے صاف ظاہر تھا حالے کو تنگ کر رہا تھا۔ حالے نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہ تمہیں دیکھتی نہیں تھی، تمہیں ہراس کرتی تھی۔ جو بھی تھا، کیا میں نے تمہیں شکایت دی؟ اچھی بھلی لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی، کتنی خوبصورت تھی نا؟ اس سے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی۔ فروا آنٹی نے تو بس بیڈ پہ بٹھایا ہے نا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہوں اگر تم۔ حالے یکدم ہارون کہرانے لگا۔ حالے کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے درد سے دھورا ہو رہا تھا۔ پوری طرح کراتے ہوئے وہ تھوڑی دیر پہلے والا ہارون بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حالے کو ڈاکٹر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا کہ اس سے زیادہ بات نہ کی جائے، اس کے ذہن پہ زور نہ ڈلوایا جائے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ہمراہ واپس آئی۔ انہوں نے ہارون کا چیک اپ کیا، اسے نیند کی دوائی دی اور حالے کو کچھ دن تک اسے آرام کرنے دینے کو کہا۔ وہ خاموشی سے ساری ہدایت سنتی رہی۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، کافی دیر تک بس ہارون کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کا فون بجا۔ مدت کا میسج تھا۔ جس ڈاکٹر نے تمہارے بابا کا علاج کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا تم نے دیکھا؟ حالے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوانہ وار باہر بھاگی۔ عمر نے اسے مار دیا۔ عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال پہنچی؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا کہا؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس ہسپتال میں آخری بار ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لایا گیا تھا اور اسی ہسپتال کے سرد خانے میں ان کی لاش رکھی تھی۔ موت کی وجہ گلا گھونٹ کر مرنا لکھی گئی تھی۔ حالے مرے مرے قدم اٹھاتی ان لوگوں کے ہجوم میں
کسی ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کو ہٹاتی، جگہ بناتی، آگے آگے جا رہی تھی۔ وہ ہجوم کے آخری سرے پہ پہنچی۔ مناظر واسع ہوئے، آوازیں واسع ہوئیں۔ کوئی جانا پہچانا سا چہرہ تھا جس کے آگے لوگوں نے مائکس پکڑ رکھے تھے۔ فلیش کی چمکتی روشنیوں میں اس کا چہرہ مکروہ سا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں اگر آنسوؤں کی دھند میں لپٹی نہ ہوتیں اور ذہن کسی اور جملوں کی پیشکش نہ سن رہا ہوتا تو وہ اس چہرے کو پہچان لیتی۔ مائکس کے پیچھے کھڑا شخص کہہ رہا تھا۔ اس سے ایک ہاتھ سے کسی 9-10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بچے کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ میرے بھائی کے قتل میں ملوث رہے۔ انہوں نے میرے بھائی کے کمرے میں انتہائی خطرناک لوگوں کو جانے اور میرے بھائی کا قتل کرنے کا موقع دیا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ لیکن میں آج اس آدمی کو اس کے تمام اعمال کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اس کے لیے بھلائیاں کرے۔ ہالے اس کو سنتی رہی، چپ، گمسم۔ میں اس آدمی کی طرح نہیں ہوں جس نے میرے بھائی کے بچوں کو یتیم کر دیا۔ میں شمس سلطان ہوں۔ میں بچوں سے دشمنی نہیں کیا کرتا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پہ اس کی اس بات کو سنتے حسن نے تنزیہ سر جھٹکا۔ میں آج سے برہان پیرزادہ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں۔ ہجوم میں داد ابھری۔ کئی لوگوں نے اس کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شمس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ میں برہان پیرزادہ کی پڑھائی لکھائی اور باقی ضروریات زندگی کا اسی طرح خیال رکھوں گا جیسے اپنی اولاد کا رکھتا ہوں۔ وہ میرے امپائر، میرے ہیون میں رہے گا۔ مائک تھامے لوگوں کے چہروں پہ ناسمجھی اتری۔ ہیون ان کا پروجیکٹ کب بنا؟ حسن کی آنکھیں سکڑیں۔ ہالے کے دل کا کرب گہرا ہوا۔ مختلف سوال کیے گئے۔ شمس پرسکون انداز میں ان کو سنتا رہا۔ میں آپ سب کی حیرانی سمجھتا ہوں، لیکن میں آج آپ سب کو یہاں ایک بات بتانا دینا چاہتا ہوں کہ ہیون اب میرا پروجیکٹ ہے۔ تقریباً 1 سال قبل میرے بھائی نے میری کمپنی کے 25% شیئرز کے بدلے ہیون میرے ذمہ لگایا تھا۔ پیپر ورک اور باقی ساری کارروائی میری سیکرٹری میڈیا کو دے دے گا۔ میرے بھائی میراج سلطان کے قتل کیس میں کوئی پیش رفت اب تک نہیں ہوئی۔ میں اور میرے خاندان نے قانون پہ اندھا بھروسہ کرتے ہوئے تمام معاملات اپنی پولیس کے سپرد کیے تھے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہماری آواز کو سنے۔ انصاف ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہیں اگر کسی غریب ٹیچر یا مزدور کے گھر کا آدمی قتل ہوا ہوتا تو پورا ملک موم بتی لے کر احتجاج کر رہا ہوتا، لیکن ہمارے لیے کیوں کوئی نہیں آ رہا؟ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بول رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، چہرہ زخم زخم۔ ہمارے لیے کوئی نہیں آتا کیونکہ ہم پریولیجڈ ہیں، کیونکہ ہم امیر ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہونا ہماری غلطی ہے؟ سب کو لگتا ہے ہمیں انصاف مل جائے گا، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کا قانون جس طرح غریب کو پیلتا ہے اسی طرح امیر کو بھی پیلتا ہے، لیکن ہم پھر بھی قانون پہ اعتبار کیے بیٹھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں انصاف ضرور ملے گا، اور ہمیں امید ہے ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ Enough for today۔ وکٹری کا نشان دکھاتا وہ اپنے لوگوں کی مائیت میں نکلتا چلا گیا۔ حالے اسی طرح دھند میں لپٹی آنکھوں کے ساتھ اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ یکدم لوگوں کی نظر حالے سلطان پہ پڑی۔ کیمروں اور مائکس کا رخ اس کی جانب کیا گیا۔ وہ غائب دماغی سے ان کو دیکھتی رہی۔ مختلف سوال، مختلف جملے۔ مسز حالے، آپ کے شوہر ASP عمر حیات، کیا آپ اب بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ انہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ مسز حیات، کیا عمر حیات نے آپ کو کسی دھمکی کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے باپ کے قاتلوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ آپ اپنے چچا کے ساتھ کیوں نہیں تھیں؟ کیا آپ کے تعلقات درست نہیں ہیں؟ آپ کے والد نے ہیون پروجیکٹ آپ کے چچا کے حوالے کیوں کیا؟ کچھ بولیں مسز حالے۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اسی وقت ہجوم میں سے کوئی آیا۔ حالے نے پلکیں جھپکیں۔ وہ دراز قد، سیاہ آنکھوں والا آدمی تھا۔ وہ میڈیا کے بندوں کو ہٹاتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ اسے حالے کے گرد اپنا بازو پھیلا لیا اور اسی طرح اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس شور، اس ہجوم سے دور لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ حالے کو اپنے کان بند ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ بس اس آدمی کی گرفت میں مضبوط قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ عمر ایک ہاتھ سے لوگوں کو ہٹاتا جا رہا تھا اور دوسرا ہاتھ حالے کے کندھے پہ تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ سپاٹ تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا اور حالے کو اندر بٹھانے لگا۔ دفعتاً وہ رکی، گردن اونچی کر کے عمر کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے بات کرنے دو۔ پس منظر میں رپورٹرز کا شور تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے اجازت دی۔ وہ گردن اکڑائے ہوئے آگے آئی۔ رپورٹرز ٹوٹ پڑے،
لاتعداد سوال آواز سے کٹمٹ ہونے لگیں۔ میں یہاں صرف ان سوالوں کے جواب دوں گی جن کے دینا چاہوں گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گویا ہوئی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی آواز اب آئی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ مجمع میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتے تھے، ان کو سرخیاں چاہیے تھیں۔ پہلی بات، میرے اور میرے چچا کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہے۔ وہ میری یہاں آمد سے بے خبر تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے بابا کے قاتلوں کے بارے میں اگر کچھ جانتی ہوتی تو اب تک اس طرح خاموش نہ بیٹھی ہوتی۔ میرے بابا نے ہیون پروجیکٹ میرے چچا کو کیوں دیا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس وقت ملکی معاملہ میرے بابا کا قتل ہے۔ آپ سب اس پر توجہ دیں۔ اور ایک آخری بات، اسے ایک نظر مجمع کو دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے عمر حیات کو۔ اے ایس پی عمر حیات میرے اغوا میں شامل نہیں تھے۔ میرا الزام بے بنیاد تھا۔ رپورٹرز وہ چنکے رہ گئے۔ عمر نے اتنی زور سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے ایسے حالات رکھے گئے، واقعات ایسے ہو گئے کہ مجھے ایک غلط فہمی ہو گئی، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اے ایس پی عمر حیات کسی بھی طرح سے میرے مجرم نہیں ہیں۔ عمر بس اس کو دیکھے گیا۔ کبھی یہ عورت بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگاتی تھی اور کبھی بھرے مجمع میں ان الزاموں کی تردید کرتی تھی۔ وہ اس کی تردید پہ خوش ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ الزام لگاتے ہوئے بھی کبھی پوری نہیں لگی تھی۔ میں پولیس کے اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گی کہ عمر حیات کے لیے ایک فیئر انکوائری بٹھائی جائے، جس میں میں خود آ کر ان تمام الزامات کی ایک بار پھر تردید کروں گی۔ ملک کو ایک قابل اور ہونہار آفیسر کو نہیں کھونا چاہیے۔ وہ بول کر ہٹی، گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر جا کر بیٹھی۔ عمر سر جھٹکتا دوسری طرف سے گھوم کر آیا۔ رپورٹرز بالکل فلموں اور ڈراموں کی طرح بس ایک سوال کی رٹ لگاتے اس کے پیچھے کافی دور تک گئے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لوگ وہیں کھڑے رہے، اپنے اپنے کیمروں کی طرف منہ کیے، تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے۔ گاڑی عمر حیات کے بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ ان دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حالے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ عمر اپنی گاڑی سے اترنے لگا، لیکن حالے کی آواز پہ ٹھہر گیا۔ تم نے اسے قتل نہیں کیا، کہہ دو تم نے یہ نہیں کیا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ میں نے نہیں کیا۔ قتل وہ واحد چیز ہے جو عمر نہیں کر سکتا۔ آپ کو میرا یقین کرنا ہے تو کریں، ورنہ مجھے پرواہ نہیں۔ حالے اسی طرح بیٹھی رہی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کل رات جو ہوا وہ کیا تھا؟ یا تو کل رات جھوٹی تھی یا تم اب جھوٹ بول رہے ہو۔ تم جھوٹے ہو عمر۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، چہرے پہ گہرا صدمہ، بے یقینی اور تکان تھی۔ کل رات وہ عمر سے اپنے بچپن کی باتیں کرتے ہوئے کب سوئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کے قریب 3 بجے اس کی آنکھ گاڑی کی آواز سے کھلی۔ وہ مندی مندی آنکھیں لیے اٹھ کر بیلکونی تک آئی۔ یہاں سے پورش کا منظر نظر آتا تھا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں عمر حیات تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھوڑا تھا جس سے خون کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ اس کی سفید شرٹ پہ خون ہی خون تھا، کوئی سیریل کلر گویا قتل کر کے آیا ہو۔ اس کا چہرہ عجیب تھا، بے حد عجیب، غیر انسانی سا، سخت اور بے تاثر۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نہ ابھرا، نہ گلٹ، نہ خوف، کبھی بھی نہیں۔ وہ چند پل بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ حالے اپنی جگہ کھڑی رہی، ساکن شل۔ وہ بس اس کے خون سے بھرے ہاتھ دیکھتی رہی تھی اور سفید شرٹ جو سرخ دھاگوں سے بھری تھی۔ اسے آج عمر سے خوف آیا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ اس کے ساتھ نارمل رہی، یوں گویا وہ اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی، یا پھر اسے لگتا تھا عمر خود بتائے گا۔ لیکن آج ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ کی موت کی خبر سن کر اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ کچھ ہے جو عمر نے کیا ہے، یا تو وہ قتل ہے یا پھر قتل میں شراکت داری۔ موجودہ لمحہ۔ آپ کو لگتا ہے میں قتل کر سکتا ہوں؟ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بول دیں کہ میں قاتل ہوں۔ وہ چہرہ اس کی طرف کیے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ گیلی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم قاتل نہیں ہو سکتے عمر، قاتل نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، کچھ بولو عمر، مجھے صفائی دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر اذیت سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ ہاں، میں کل رات وہاں گیا تھا۔ ہتھوڑی پہ لگا وہ خون اصلی تھا، لیکن میں نے اسے نہیں مارا۔ میں نے بس اس کی ٹانگیں مفلوج کی تھیں
تاکہ وہ اب کسی بھی مریض کے پکار پہ نہ جا سکے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا۔ حالے نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، آنسو تھمنے لگے، وضاحتوں پہ یقین آنے لگا۔ وہ تھانے سے چھوٹنے والا تھا، 2 دن بعد وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر جانے والا تھا، اور میں اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا واحد رشتہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ کیا میں اس کو جانے دیتا؟ حالے نے ایک بار پھر نفی میں سا ہلا دیا۔ ڈاکٹر کی موت خون بہنے سے نہیں ہوئی، اسے کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اسے مرنا تھا، یہ طے تھا۔ اب اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے کہتا اپنی جانب سے اتر کر آیا، پھر گھوم کر حالے کی جانب سے دروازہ کھولا۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر آئی۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ایک ایک اپنے انجام کو پہنچے گا، یہ طے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ بے چین سا تھا۔ مہرماں بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ لیٹی تھی، اس کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی۔ سفیر الماری میں منہ دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کا انداز بے چین تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم میں جیسے بے قراری سی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس کا حلیہ ابتر تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خشک اور سرخ تھیں۔ سفیر ہنوز اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اس کی خشک آواز پہ سفیر کے ہاتھ تھم گئے۔ اس سے مڑ کر حیرانی سے مہر کو دیکھا، وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ زہر لگ رہی ہوں میں؟ لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ تندہی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ شوہر ہوں تمہارا، کیا ساری تمیز بھول گئی ہو؟ اوہ، دی گریٹ، دی لیجنڈ سفیر شمس سلطان کو یاد آ گیا کہ ان کی کوئی بیوی بھی ہے، ہاں؟ وہ پھنکاری۔ سفیر کے لیے یہ مہربان نہیں تھی، وہ ہمارے شوق کے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کیا ہے اس حالے میں ایسا جو تم مجھے نہیں دیکھتے ہو؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ تم نے مجھے میری بہن سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں گھر توڑنے والی بن گئی ہوں۔ میں نے اپنی بہن کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑی، خدا چھوڑا، لوگ چھوڑے، کریئر چھوڑا، اور تم نے کیا دیا مجھے؟ کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں نے تم سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا۔ سفیر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ لیکن میں نے کیا نا، وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑی۔ میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ساری زندگی قربانی دی۔ کیا میں محبت کی ایک نظر ڈیزرو نہیں کرتی؟ وہ مارے بے بسی کے رو پڑی۔ ہاں، نہیں ہوں میں حالے جیسی۔ وہ اعلیٰ ہے، میں کمتر ہوں۔ وہ حسین ہے، میں ویسی نہیں ہوں۔ لیکن تم میری محبت تو دیکھو، تم میرا جنون دیکھو۔ کیا میں تمہاری ذرا سی توجہ کی حقدار نہیں ہوں؟ سفیر بس اس کو دیکھتا رہا۔ میں اچھی بھلی جاب کرتی تھی، میرا فیوچر، میرا کریئر سب روشن تھا، لیکن میں نے تمہاری خاطر سب چھوڑا۔ میرے لیے تم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا حالے دے گی تمہیں ایسی محبت؟ کیا کوئی کرے گا تم سے ایسی محبت؟ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی، حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم اس کے خواب دیکھو، اس کو سوچو، اس کو چاہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ چاہے تم میرے وجود میں اس کو ڈھونڈو، لیکن مجھے اپنے قریب رکھو پلیز۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سفیر، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے تم پہ، تم سے جڑے خوابوں پہ ایک عمر خرچ کی ہے۔ تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہتی رہی۔ سفیر سن ہوا اسے سنے گیا۔ تم قاتل ہو، ڈرگ ایڈکٹ ہو، لیکن کیا میں نے کبھی تم سے کچھ کہا؟ کیا میں نے تمہیں کبھی چھوڑا؟ تم مجھے اپنے پیروں میں رکھ لو، اگر میں اس کو بھی اعزاز سمجھ سکتی ہوں۔ تم خدا کے لیے مجھ سے محبت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے حالے والی نظر سے دیکھو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ سفیر کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ ہاں، وہ ترس ہی تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس ملکجا تھا۔ اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے، اور امیروں کی ایک خصلت ہوتی ہے، وہ بھیک دے دیا کرتے ہیں۔ سفیر 2 قدم آگے آیا اور مہر کے بالکل قریب رک گیا۔ اس کا پہلو میں گرا ہاتھ اٹھایا اور اسی ہاتھ سے اسے ذرا اپنی جانب کھینچ کر کندھے سے لگا لیا۔ وہ اسے کندھے سے لگ کر مزید بلند آواز میں روتی گئی۔ اس کے چہرے پہ کوئی سکون، کوئی شانتی نہیں تھی۔ کیا تم نے کبھی بھیکاریوں کے چہرے پہ سکون دیکھا ہے؟